मसीहा के बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम। मैं अदनान भट्टी और मैं जो है चाहता था कि हमारे जो मसीह बहन भाई हैं जो खिदमत में हैं उनके साथ कुछ कलाम की स्टडी को, कलाम की तारीख़ को वो बयान करूं। मैं इतना बड़ा कोई फ़िलासफ़र या कोई आलम तो नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने कलाम में से सीखा है या अपनी रिसर्च में सीखा है, अपनी स्टडी में मैंने सीखा है, जो नोट किया है, जो मैंने मेहनत की है, तो मैं चाहता था कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूं, अपने मसीह लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये जो कलाम है ये हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। और ये अहमियत इसलिए नहीं रखता कि ये खुदा का कलाम है, ये बात तो है कि ये खुदा का कलाम है, खुदा की कई हुई बातें इसमें लिखी हैं। इसके अलावा भी इसकी और बहुत सी खुसूसियात हैं और बड़ी वजूहात हैं इस कलाम की कि ये जो कलाम है हमारी ज़िंदगियों में अहमियत रखता है। इस कलाम के लिए बड़ी शहादतें दी गई हैं। इस कलाम के लिए जो कलाम हम आज आज़ादाना तौर पर अपने घरों में पढ़ सकते हैं, आज़ादाना तौर पर अपनी चर्चिज़ में, अपनी कलीसियाओं में पढ़ते हैं, इस कलाम को जो हमारे तक ये पहुंचा है, किस तरह से पहुंचा है, किन रस्तों से पहुंचा है, किन मुश्किलात से होता हुआ ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में आया है, हमारे घरों में पहुंचा है, हमारे चर्चिज़ में पहुंचा है। क्योंकि इससे पहले जब मसीहत का आगाज़ हुआ तो ये कलाम जो है एक आम किताब नहीं थी, इसे हर इंसान को पढ़ने का हक भी नहीं था। ये सिर्फ जो चर्च के काहिन होते थे या फादर साहबान होते थे, जो पासबान होते थे, उनको हक था, वो सिर्फ इस कलाम को पढ़ते थे, एक हवाला पढ़ते थे और उसके बाद इसको वो बंद करके रख दिया करते थे। लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि आज हमें आज़ादी है इस बात की और हम आज़ादाना तौर पर अपने घरों पर कलाम पढ़ते भी हैं और चर्चिज़ में भी पढ़ते हैं और कलाम को लेकर भी जाते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी। तो आज हम इस कलाम की कुछ छोटी सी तारीख मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ चाहता था कि मैं उनके साथ शेयर करूँ, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हुई कि मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सका। उनको स्टडी देना चाहता था मैं इस बारे में, लेकिन उनके साथ मैं ये स्टडी नहीं शेयर कर सका। कुछ ऐसे मसले मसाइल हुए, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन वीडियो बनाऊँ और अपने जो तमाम मसीह बहन भाई हैं उन तक ये बात पहुँचाऊँ, उन तक ये नॉलेज दूँ, उन तक ये जो तालीम है बाइबल की पहुँचाऊँ कि ये कलाम हमारे तक कैसे पहुँचा। सबसे पहले हम बाइबल की तारीख को देखते हैं। बाइबल की तारीख के अंदर पुराना अहदनामा, जिसे हम अहद अतीक कहते हैं और इंग्लिश में ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। अहद अतीक जो बड़ी अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगियों में। अहद अतीक की जो शुरुआत की 17 किताबें हैं, असल में अहद अतीक को 3 हिस्सों में किया गया है। 3 पार्टीशन किए गए हैं। अहद अतीक के 3 हिस्से हैं। 3 बड़े अहम हिस्से वो क्या हैं? जो पहली 17 किताबें हैं अहद अतीक की, पैदाइश से लेकर आस्तर तक, पैदाइश से लेकर, ये बातें नोट कर लें आप, पैदाइश से लेकर आस्तर तक जो पहली 17 किताबें हैं वो इसराइल की तारीख को बयान करती हैं। अहद अतीक की, पुराने अहदनामे की मैं बात कर रहा हूँ। ये मेरी रिसर्च है, जो मेरी स्टडी है, मैंने जो नोट किया है, जो मैंने लिखा है कलाम के बारे में, स्टडी के बारे में, मैं वो आपसे बयान कर रहा हूँ कि पुराने अहदनामे को 3 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है। पहला जो हिस्सा है पैदाइश से लेकर आस्तर तक, वो इसराइल की तारीख को बयान करता है कि इसराइल में क्या हुआ, कैसे बनी इसराइल को खुदा ने आज़ाद करवाया और किस तरह बनी इसराइल ने खुदा के साथ सरकशी की, खुदा के हुक्मों को तोड़ा, फिर खुदा उनको बहाल करता है। ये सारी वजूहात पहली 17 किताबों के अंदर है। और फिर 5 किताबें हिकमत की और शायरी को बयान करती हैं, खुदा की हिकमत को और शायरी को बयान करती हैं, जिसमें खुदा की मोहब्बत का इजहार किया गया है, जिसमें कलीसिया को और इसराइल को दुल्हन भी कहा गया है, खुदा के लोगों को दुल्हन कहा गया, खुदा को दूल्हा कहा गया। उसमें हिकमत की बातें भी कही गई हैं, उसमें शायरी भी की गई है। वो जो किताब है अयूब, ज़बूर, इमसाल, वाइज और गज़ल व ग़ज़लात, इन 5 किताबों के अंदर, जिनके अंदर हिकमत और शायरी बयान की गई है, जो दूसरा हिस्सा है
وہ ایوب، زبور، امثال، وائز اور غزل و غزلات شامل ہیں، اور اس کے بعد جو 17 کتابیں ہیں وہ نبیوں کے پیغام ہیں۔ ان 17 کتابوں میں نبیوں کے پیغام ہیں، جو نبی بنی اسرائیل قوم سے پیدائش سے لے کر یسوع مسیح کے آنے تک جو شہادتیں یسوع مسیح کی دیتے رہے، خدا کی شہادتیں دیتے رہے، ان سب کے ذکرات ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے، ان سب کے جو انہوں نے خدا کے ساتھ وفاداریاں کی، خدا کے ساتھ کیسے چلے، اور خدا نے ان کے وسیلہ سے کیا کیا رویاؤں میں کلام کیا اور کیسے کیسے لوگوں کو نصیحت کی۔ آخری جو پارٹیشن ہے وہ 17 کتابوں کا، وہ نبیوں کے پیغامات ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پھر ایک دفعہ دہرا رہا ہوں، پہلی 17 کتابوں کے اندر، ٹھیک ہے، پیدائش سے لے کر آستر تک جو ہے وہ اسرائیل کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے، پارٹیشن ہے بائبل کا، عہد عتیق کا، اس کے اندر 5 کتابیں ہیں جس کے اندر حکمت اور شہری بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے ایوب سے لے کر غزل و غزلات تک۔ اور باقی جو کتابیں ہیں 17 آخری کتابیں، جو 17 کتابیں ہیں، ان کے اندر نبیوں کے پیغام کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت سے نبی آئے، عیسیٰ نبی آیا، دانیل آیا، ٹھیک ہے، حزقیہ نبی آیا، عیسیٰ نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی جو ہے صفات کو، ان کے کام کو، ان کے پیغامات کو اور ان کے مضامین کو بائبل ہمیں بتاتی ہے تیسرے پارٹیشن کے اندر۔ اور اسی پارٹیشن کے اندر ہمیں بہت سی جو ہیں نبوتیں بھی ملتی ہیں یسوع مسیح کی، کہ یسوع مسیح آئے گا، ہمارا نجات دہندہ آئے گا اور ہمیں نجات دے گا۔ تو آج میں آپ کو عہد عتیق کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا۔ تو ہم جو اپنی بائبل کی اسٹڈی کا آغاز ہے وہ پرانے عہد نامے سے کریں گے، کیونکہ پہلا اگر ہم بنیاد کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو آگے جا کر ہمیں مشکل نہیں آئے گی۔ تو کوئی بھی کام، اگر آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرنا ہے اس کو بنیاد سے کریں۔ اگر آپ کی بنیاد اچھی ہوگی تو آپ جتنا مرضی آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو آگے کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ABC پڑھنی نہیں آتی، الف ب پڑھنی نہیں آتی، اور اس کو آپ کہیں کہ آپ میٹرک کا ایگزام دیں تو وہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہی اچھی نہیں بنائے گی، اس کو الف ب نہیں آتی، ABC نہیں آتی، اس کو بنیادی چیزوں کا ہی نہیں پتا۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم بنیاد کو سمجھیں اور بنیاد کے بارے میں جانیں کہ بنیاد کیا چیز ہے۔ تو بنیاد کے بارے میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہے کہ جو ہمارا پرانا عہد نامہ ہے وہ 3 حصوں میں ہے، اور وہ 3 حصوں کی شکل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ 3 حصوں میں کیا کیا پیغامات ہیں۔ بائبل کو جو ہے 2 صدی عیسوی میں ایک کتاب کی شکل دی گئی۔ یہ جو بائبل ہے ہمارے پاس، اس کو 2 صدی میں ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی۔ اس سے پہلے یہ کتاب بائبل جو ہے وہ تمہاروں پر لکھے جاتے تھے، حوالہ جات لکھے جاتے تھے، لیکن 2 عیسوی میں اس بائبل کو ایک کتاب کی شکل دی گئی جسے کوڈیکس کہتے تھے۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کوڈیکس۔ اس کا نام بائبل نہیں تھا، اسے پہلے کوڈیکس کہا جاتا تھا۔ اور یہ کب ہوا؟ یسوع مسیح کے آنے کے 2 صدی کے اندر۔ 2 صدی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی اور اس کو کوڈیکس کہا جاتا تھا، بائبل نہیں کہا جاتا تھا۔ اور پرانا عہد نامہ جو ہے تقریباً 1400 سال میں لکھا گیا ہے۔ یہ آپ چیزیں نوٹ کر لیں، پرانا عہد نامہ کتنے سالوں میں لکھا گیا ہے؟ 1400 سال میں۔ 100 سال کی 1 صدی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو بائبل آپ آج بآسانی پڑھتے ہیں نا اپنے گھروں میں، یہ کتنی مشکلات سے آپ کے پاس پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بائبل جو پرانا عہد نامہ ہے اس کتاب کا، وہ 1400 سال میں لکھا گیا ہے، جس میں کم سے کم 30 لوگوں نے لکھا ہے۔ کم سے کم 30 لوگوں نے اس پرانے عہد نامے کو لکھا ہے۔ اور پرانا عہد نامہ زیادہ تر جو ہے عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر زیادہ تر جو زبان بولی جاتی تھی وہ عبرانی بولی جاتی تھی۔ تو جتنے بھی مصنف تھے وہ زیادہ تر عبرانی تھے، یہودی تھے، تو وہ عبرانی زبان استعمال کرتے تھے۔ تو
زیادہ تر جو ہے بائبل کو جو لکھا گیا ہے وہ عبرانی زبان میں لکھا گیا ہے۔ بائبل کے ابواب کی تقسیم کا سلسلہ 13ویں صدی میں بشپ سٹیفن لنگڈن نے شروع کیا تھا۔ بائبل کے جو ابواب ہیں اس کی تقسیم کا جو سلسلہ تھا وہ 13ویں صدی میں شروع ہوا تھا، اور اس 13ویں صدی میں جو بائبل کے ابوابوں کا جو سلسلہ تھا وہ کس نے شروع کیا تھا؟ بشپ سٹیفن لنگڈن نے۔ کس نے شروع کیا تھا؟ بشپ سٹیفن لنگڈن نے۔ تو میرے عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں یہ جو بائبل آپ تک پہنچی ہے نا، اس کے بارے میں جان سکیں کہ یہ بائبل ہمارے تک کیسے پہنچی، کیسے لکھی گئی، کیسی مشکلات آئیں، تاکہ جب کوئی بھی غیر کرسچن، نان کرسچن آپ سے کوئی سوال پوچھے، یا کوئی آپ سے آپ کی کلیسیا کا بندہ کوئی سوال پوچھ لے، تو آپ اس کو بآسانی جواب دینے والے بن سکیں کہ یہ بائبل ہم تک کیسے پہنچی ہے، اور کس طرح پہنچی ہے، اور کب لکھی گئی ہے، اور کیسے لکھی گئی ہے۔ اور آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آج کے لیے میں آپ کو بس یہاں تک بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابواب تک میں نے آج آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں، 3 سے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک چیز آپ کو میں نے یہ بتائی ہے، ایک پرانا عہد نامہ جو ہماری بنیاد ہے بائبل کی، وہ 3 حصوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے کے اندر اسرائیل کا بیان ہے، دوسرے کے حصے کے اندر حکمت اور شعر و شاعری کا بیان ہے، اور تیسرے حصے کے اندر نبیوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ بائبل جو ہے 2 صدی کے اندر لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ بائبل کو ایک کتاب کی صورت 2 صدی میں دی گئی ہے، اور بائبل کا جب اس کو کتاب کی صورت دیا گیا تھا، اس کو بائبل نہیں بلکہ اس کا پہلا نام تھا کوڈیکس۔ کیا نام تھا؟ کوڈیکس۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بائبل کے ابواب کا جو سلسلہ شروع کیا تھا نا، وہ کیا تھا بشپ، یہ بڑی ضروری بات ہے، بشپ سٹیفن نے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بائبل کے جو ابواب کی تقسیم 13ویں صدی کے اندر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی صدی میں ہوئی ہے؟ 13ویں صدی کے اندر بائبل کے ابواب کی تقسیم ہوئی ہے، اور اس تقسیم کو کرنے والا کون تھا؟ بشپ سٹیفن۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس سے آگے ہم بڑھیں گے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھیں، بڑے دھیان سے سنیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، مسیح لوگوں کے ساتھ، تاکہ اور لوگ بھی جو ہے اس بائبل کی تعلیم کو، اس بائبل کی سٹڈی کو جو ہے وہ جان سکیں، کلام کے بارے میں جان سکیں، کلام کی تاریخ کو جان سکیں کہ کلام کی تاریخ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اور میں اتنا بتاؤں گا جتنا ہمارے مسیح لوگ اس کو یاد کر سکیں اور اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر سکیں۔ زیادہ اس لیے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ زیادہ بتانے سے آپ لوگ جو ہے وہ ذہن منتشر ہو جائیں گے، اور اتنا زیادہ ذخیرہ جمع کرنا جو مشکل ہو جائے۔ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو ویڈیو بائی ویڈیو، سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا رہوں کروں گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا، اور آپ خاص طور پر میرے لیے دعا کرتے رہنا کہ جو میں ریسرچ کر رہا ہوں، جو میں سٹڈی کر رہا ہوں اس کلام کے مطابق، خداوند اس کے جو راز بھید ہیں وہ مجھ پر عیاں کرتا رہے، اور میں آپ تک بیان کرتا رہوں، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو ہماری بائبل کی سٹڈی تھی وہ مکمل ہے یہاں تک، اور آپ نے اس ویڈیو کو ضرور سننا ہے، دیکھنا ہے، اور کمنٹس کے اندر اگر آپ کے اس ویڈیو کے لیے کوئی سوال ہے، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے اندر آپ ان سوالوں کو کر سکتے ہیں، تاکہ میں ان کمنٹس کو پڑھوں گا جب، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کا ان کو جلد جواب دوں، اور نیکسٹ پارٹ کے اندر، آنے والی ویڈیو کے اندر ہم مزید آگے شروع کریں گے، آگے کا حصہ دیکھیں گے، کلام کے آگے کے حصے کو پڑھیں گے اور آگے کی سٹڈی کو لیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے پیارے بھائی کو، عدنان کو، اور میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے، میری پورے خاندان کی طرف سے آپ سب کے ساتھ سلامتی ہو، آپ سب پر خداوند کا فضل ہو، اور ہمیشہ آپ خوش رہیں۔ پاکستان زندہ باد، اور خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم سب پر، ہمارے ملک پاکستان پر ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ مسیح یسوع میں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔